Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम इनकलाब खोकर साहब को, जो कि माशाल्लाह एक बहुत ही अजीम शिया स्कॉलर हैं, शिया मेंबर हैं हमारे ग्रुप के। और आज का मौजू गुफ्तगू है खिलाफत कॉन्सेप्ट। तो आए मोहतरम खोकर साहब और खिलाफत के रिगार्डिंग जानकारी दें, जो भी आप कहना चाहते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं तमाम ग्रुप का प्योर डिस्कशन के जितने भी इंतजामिया है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ हकीर को एक बहुत बड़े मौजू जिसको खिलाफत कहते हैं उसको पर गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अदब के लहजे में अपनी गुज़ारिशात जो है वो अपने सुनने वालों तक पहुँचाऊँ, ताकि उन्हें आसानी से मौजूए खिलाफत का पता चले कि खिलाफत होती क्या है। जी मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे भाई, खिलाफत एक ऐसा मौजू है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक ने इसको इतना आसान बयान किया है। कुरान के आसान बयान करने के बावजूद, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के बावजूद 1400 साल गुजर गए हैं, लोगों को आज तक ये खिलाफत का पता नहीं चल रहा कि ये खिलाफत क्या है और खिलाफत किसको मिलनी चाहिए, खिलाफत किसका हकदार होता है, कौन होता है। तो हम आज इस सारी सिचुएशन के ऊपर तो नहीं, बल्कि हम सिर्फ आज खिलाफत का मुकदमा ही अर्ज करेंगे, ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि खिलाफत जो इतना अहम मौजू है और लोगों ने उसको क्यों नहीं समझा, आखिर वजह क्या बनी है। जी प्यारे भाई, तो खिलाफत जो है, पहले तो हम इसके माने पर गुफ्तगू करते हैं कि आया खिलाफत का माना क्या है। जैसे कि लोग कहते हैं, कुछ ने इसका माना किया है कि जानशीन, कुछ ने कहा है इसका माना होता है नायब। जानशीन हो या नायब हो, हमें इस पर कोई इतराज शियों को नहीं है, लेकिन हमें जो इतराज है वो इतराज ये है कि नायब जो भी बने, बंदों को अथराइज नहीं है, बल्कि नायब हो, जानशीन हो, तो उसका मुकम्मल इख्तियार उसी को है जो तमाम इंसानों का खालिक अकबर है। अब खिलाफत के दावेदार जो हैं, मैं उनकी तरफ बाद में आऊंगा। अब खिलाफत से मुराद जो लिया गया है, उलमाए अहले सुन्नत ने जो लिया है, वो कहते हैं कि जब इन जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा के
تشریح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد ہے کہ انسان بنانے والا ہوں. تو انسان کو ہی اللہ خلیفہ بنائے گا، کسی اور کو خلیفہ نہیں بنائے گا. ہمارا صرف 1400 سال سے یہ اصول آ رہا ہے، ہم دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ ہمارا مقدمہ نہیں ہے کہ ہم خلافت کو بنا دے، جس کو چاہے خلیفہ بنا دے. خلیفہ بنانا جو ہے یہ اللہ کا کام ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا جی انسان بنانے والوں، اور کچھ نے ترجمہ جو کیا ہے کہ خلیفہ سے مراد جو ہے وہ ایک امت کے بعد دوسری امت ہے. جی تو میرے پیارے بھائی، اب جو خلیفہ کے دعوے دار لوگ ہیں وہ قادیانی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں اور اہل تشیع بھی ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں قادیانیوں کا تو ایک نظامی علیحدہ ہے، ان کے اوپر تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، چونکہ ان کا نبی بھی اصلی نہیں ہے. جب نبی اصلی نہیں ہے تو پھر خلافت اصلی سے کہاں سے ہوگی؟ تو لہذا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب جو تھے وہ مجدد تھے، ہر صدی میں ایک مجدد کا آنا ضروری ہے. لیکن ہم تو ان کی بات یہ ماننے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ کیا آیا مجدد جو ہوتا ہے آیا وہ مجدد نبی ہوتا ہے؟ آیا کیا وہ مجدد جو ہے وہ اصلی ہوتا ہے یا ذلی بروزی ہوتا ہے؟ ذلی بروزی یا مجدد ہو یا کوئی نبی ہو، اس کا خلیفہ کا کوئی قرآن و حدیث کے اندر کنسیپٹ نہیں پایا جاتا. لہذا قادیانی بھائی جو ہیں وہ یہاں ان کو میں ان کی گفتگو جو ہے سمیٹ رہا ہوں. اگر وہ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ اپنا نبی اصلی بنائیں، اس کے بعد خلیفے بنائیں. جی تو اب پیچھے رہ جاتے ہیں اہل تشیع اور اہل سنت والے، یعنی اصحاب ثلاثہ کو ماننے والے اور اہل تشیع، یہ دو گروہ رہ جاتے ہیں. تو ان اہل سنت والوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ جو ہے وہ اجماع صحابہ سے بنتا ہے اور اس کو اعلان کرنا نبی کے لیے ضروری نہیں ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ اجماع صحابہ سے نہیں بنتا بلکہ اللہ خود بناتا ہے، نبی اس کا اعلان کرتا ہے. نبی کی موجودگی میں بھی خلیفہ آئے ہیں. ہمارا باتوں کے اوپر لوگ اس وجہ سے توجہ نہیں دیتے، کہتے ہیں جی شیعہ ہیں. بھائی شیعہ تو ہیں، ہم اس سے ہم کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہے، لیکن بات یہ ہے کہ خلیفے کا کوئی اصول بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ جو آیا اس کو پکڑ کے بٹھا دیا، ممبر پہ کہا یہ خلیفہ رسول ہے. جی میرے پیارے بھائی، یہ میں نے مسلم شریف سے حدیث لگائی ہے. یہ حدیث وہ حدیث ہے جو قرآن مجید کی آیت سے بالکل مطابقت رکھتی ہے اور بالکل صحیح اور درست سند والی حدیث ہے. چونکہ تفسیر قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے تو تمام احباب نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی، سورہ المائدہ کے اندر آیت ہے، وہ میں لگا دیتا ہوں. بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں کا ذکر کیا گیا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے بھی 12 کے 12 جانشین ہوں گے. جی میرے پیارے بھائی، تو اس آیت کے اندر بھی 12 نقیبوں کا ذکر ہو رہا ہے.
یعنی 12 سردار بنی اسرائیل میں بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی 12 جانشین ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے۔ اب مسلم شریف کی جو حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ 12 خلیفے جو ہوں گے نا، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ 12 خلیفے جو ہیں وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ جی تو اب لوگوں نے قریش سے مراد پورا عرب لے لیا۔ قریش سے مراد کوئی جدھر سے بھی آیا، جس طرف سے بھی آیا، اس کو جناب پکڑ کے خلیفوں کی لسٹ میں کھڑا کر دیا۔ جبکہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے، واضح لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا، اس کے علاوہ کسی کو قبیلہ قریش سے کوئی نسبت نہیں ہے سوائے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ قبیلہ قریش سے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قبیلہ قریش سے ہیں۔ باقی خلیفہ اول جس کو مسلمان بناتے ہیں حضرت ابوبکر کو، ان کا قبیلہ تو قبیلہ بنی تمیم ہے، جبکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ 12 خلیفے جو ہیں یہ قریش سے ہوں گے۔ یہ نہیں فرما رہے کہ کوئی تمیم سے ہوگا، کوئی بنی امیہ سے ہوگا، کوئی بنی عباسیہ سے ہوگا، کوئی کسی سے ہوگا، یہ حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہے۔ جی میرے پیارے بھائی، تو دوسرا اہل سنت والے جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کی حدیث موجود ہے کہ خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی۔ اب 30 سال والی جو حدیث ہے اس کے اندر اصحاب ثلاثہ، مولا علی علیہ السلام اور 6 ماہ امام حسن علیہ السلام کے اگر جمع کیے جائیں تو وہ 30 سال بنتے ہیں۔ اب یہ دوسری حدیث میں بیان کر رہا ہوں جو اہل سنت کی کتب میں ہے۔ یہ 30 سال رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی، حتیٰ کہ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ بنی امیہ والے کہتے ہیں کہ ہماری خلافت ہے، تو آپ نے کہا کہ یبن زر کا جھوٹ بولتے ہیں، ان کی خلافت نہیں ہے۔ جی تو اب دیکھیں ان کا مسئلہ جو ہے کہ انہوں نے جو 12 خلفاء لکھے ہیں، ان کے 12 خلفاء کے اندر بھی اختلاف علماء اہل سنت کا پایا جاتا ہے۔ بعض اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ 5واں خلیفہ جو ہے وہ امیر شام ہے، یعنی معاویہ ہے، اور بعض اہل سنت علماء کہتے ہیں نہیں، معاویہ 5واں خلیفہ نہیں ہے، عمر بن عبد العزیز جو ہے وہ 5واں خلیفہ ہے۔ جبکہ اہل سنت کے ہاں یہ مستند عقیدہ ہے کہ جو بھی صاحب حکومت ہوگا، جو صاحب اقتدار ہوگا، یہ اس کو خلیفہ مانتے آئے۔ اگر اس لسٹ کو بھی دیکھ لیا جائے، صاحب حکومت بنی امیہ اور بنی عباسیہ دونوں کو ملا کے انہوں نے مکس کر کے 12 خلیفے مکمل کیے ہیں۔ اسی وجہ سے ہی تو یہی سارا مسئلہ خراب ہوا ہے کہ رسول اللہ کی بات کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ تو اب دنیا کو ہم چیلنج دے رہے ہیں کہ کوئی ایسا تو لاؤ جو یہ کہے فخر سے کہ میں قبیلہ قریش سے ہوں۔ صرف ایک قبیلہ قریش سے خلیفہ آیا اور اس کے ساتھ مسلمانوں نے کیا وہ سارے مسلمان جانتے ہیں۔ کوئی جمل سے آ رہا تھا، کوئی جناب صفین سے آ رہا تھا، کوئی نہروان سے آ رہا تھا۔ تو یہ تھا وہ 12 خلیفوں کو ایک کو برداشت نہیں کر سکے تو 12 کو کہاں برداشت کریں گے؟ جی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ کون بناتا ہے، کس کا اختیار ہے، کس کو بنانا چاہیے؟
تو اللہ پاک نے اس کے لیے قرآن میں واضح فرمایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی خلیفہ نہیں تھا، قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب پتہ چلا کہ پہلا خلیفہ اللہ بنا رہا ہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ ہم نے تجھے خلیفہ بنایا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی خدا نے بنایا خلیفہ، واخلفنی من اہلی۔ اور جناب موسیٰ نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے خلیفہ عطا کر جو میرے خاندان سے ہو، اخی ہارون، میرا بھائی ہو ہارون۔ قرآن نے تو واضح بتایا ہے کہ خلیفہ کس طرح بنتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنی من مانی کی اور اپنی مرضی سے خلیفہ بنا لیا۔ جی تو ہم جو خلیفہ بناتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں مثال یہی دیتا ہوں کہ جب ہم اپنی مرضی کے کپڑے سلواتے ہیں اور اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، تو وہاں پہلا حکم یہی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے بنائے ہوئے کپڑے اتار دو۔ جب اللہ ہماری مرضی کے کپڑے قبول نہیں کر رہا تو ہماری مرضی سے بنایا ہوا، ہماری سپورٹ سے بنایا ہوا خلیفہ کیسے قبول کرے گا؟ جی السلام علیکم امیر فیصل بھائی، معذرت چاہتا ہوں کہ درمیان میں عید کی وجہ سے نیٹ کا مسئلہ آ گیا ہے، اس کے لیے معذرت۔ میں اپنا اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، میں نے آیات لگا دی ہیں، وہ اپنے بھائی کو اپنا وزیر بنا رہے ہیں، اپنا جانشین بنا رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں کوطور پر، تو اس کے بعد بھی وہ اپنے بھائی کو اپنی قوم کو حوالے کر کے جا رہے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو وہ کسی سے نہیں، اپنے بھائی سے ہی پوچھتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی قوم میں چھوڑا تھا۔ تو لہٰذا یہ اہل سنت والے جو ہیں یہ کس طرح کہتے ہیں کہ ساری زندگی نبی پاک نے جناب خلیفہ بنایا ہی نہیں ہے، نبی پاک کے حیات میں کوئی جناب خلیفہ تھا ہی نہیں؟ نعوذ باللہ کہ موسیٰ جو ہیں وہ 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، وہ اپنی امت کو نہیں چھوڑ رہے بغیر خلیفے کے، اور نبی پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں اور جناب خلیفہ نہیں بنا کے جا رہے کہ جی جو بعد میں آئے تو منا لینا۔ یہ حکم قرآن نہیں ہے کہ ووٹوں سے خلیفہ بنا لینا۔ جی فیصل صاحب، تو یہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے ووٹوں والا سسٹم جو ہے وہ نکالا، اجماع والا سسٹم جو ہے وہ نکالا، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ قادیانیوں نے بھی اٹھا لیا۔ اب جب یہ آپس میں دونوں گھر باتیں کرتے ہیں تو یہ کبھی خلافت کے اوپر بات ہی نہیں کریں گے، ان کی کوئی، میں آپ کو گروہ میں 100% بات صحیح کر رہا ہوں کہ یہ خلافت کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کریں گے، دونوں گھر نہیں کریں گے۔ مرزائی جو ہے وہ رسول اللہ کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، اور جتنے اہل سنت ہیں اصحاب ثلاثہ کو ماننے والے، چاہے دیوبندی ہے چاہے اہل حدیث ہے، وہ مرزا صاحب کے اوپر کیچڑ پھینکے گی۔ خلافت کے اوپر ان دونوں گھروں کی آج تک میں نے کبھی بات نہیں سنی۔ جی میرے پیارے بھائی، تو ان کی بات کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کا نظریہ ہی ایک جیسا ہے؟ اصحاب ثلاثہ کے ماننے والے کس طرح ان کو کہہ سکتے کہ بھائی تم خلیفہ نہیں بنا سکتے ووٹوں سے، یا تم اجماع سے خلیفہ نہیں بنا سکتے، چونکہ انہوں نے تو خود یہ چیز ایجاد کی ہے۔ اب یہ شرمندہ ہے۔ اگر ووٹوں سے پہلا خلیفہ بن سکتا ہے تو میں پورے گروپ میں چیلنج دے رہا ہوں کہ 12واں خلیفہ بھی ووٹوں سے بنا لیں، کیوں امت کو انتظار میں ڈالا ہوا ہے؟ جیسے پہلے خلیفے کے اوپر اجماع ہو گیا تھا ایک امت کا،
اسی طرح 12ویں خلیفہ کو بھی بنا لیں، اس کے اوپر بھی اجماع کر لیں، تو پتہ چلا کہ جب ہم 12واں اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا سکتے تو ہم پہلا خلیفہ کس طرح اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں؟ جی پیارے بھائی، تو اب دیکھیں حق جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے، حق کبھی چھپتا نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ آیت استخلاف جو ہے اس کی طرف دوڑتے ہیں، میں آج اس کے اوپر بالکل گفتگو نہیں کروں گا، اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ آیت استخلاف جو ہے اس میں کس کی خلافت کا اعلان خدا نے کیا ہے۔ جی پیارے بھائی، تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بھائی کو بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرے کام میں شریک کر دے، اس سے میرا جو ہے قوت میں اضافہ فرما دے۔ تو میں پورے مسلمانوں کو چیلنج دے رہا ہوں کہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر کوئی ایک صحابی بتا دے کہ وہ شامل ہوا ہو، یا کوئی ایک ایسا نبی بتا دیں جن کے انتقال کے بعد ان کے سسرالی جو ہیں وہ ان کے جانشین بنے ہوئے ہوں۔ سسرالیوں کا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ وہ کہیں کہ جناب ہم رسول اللہ کے وارث ہیں تخت کے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون و من موسیٰ۔ یہ حدیث متواترہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت موسیٰ اور ہارون کو تھی۔ تو اب دیکھیں مسلمانوں نے یہاں پر قانون ہی بنا دیا، اپنے فضائل لکھے اور اپنا ہی قاعدہ کلیہ بنا دیا، حضرت عثمان کو رسول اللہ کا داماد بنا دیا، مولا علی رسول خدا کے داماد تھے۔ اب انہوں نے کیسی نمبرنگ فٹنگ کی کہ جنہوں نے رسول اللہ کو بیٹیاں دی تھیں ان کو پہلا اور دوسرا خلیفہ بنا دیا۔ خود اہل سنت کا قول بیان کر رہا ہوں، میں شیعہ موقف نہیں بیان کر رہا، اہل سنت نے خود لکھا کہ حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں دی، ان کو تیسرے نمبر پر دے دیا خلافت، اور مولا علی کو چوتھے نمبر پر خلافت آ گئی۔ یعنی کہ ان کا اپنا اصول تھا اور پھر اس اصول کے اندر اور دوسرا انہوں نے اپنے ہی اصول بنائے اور اپنے ہی اہل سنت والے نے اصحاب ثلاثہ والوں نے اپنے ہی اصول توڑ ڈالے۔ جب فضائل کی باری آئی تو کہا جی اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ تو اب سوچنے والی فیصل بھائی بات یہ ہے کہ بھائی نبی کے بعد وہی سفز افضل ہوگا جس کے نبی ہونے کے چانس تھے، لیکن نبوت بند ہو گئی۔ تو جس کے بارے میں انہوں نے یہ حدیث گھڑ لی اس کو دوسرے نمبر پر جناب لگا دیا کہ وہ دوسرے نمبر کا خلیفہ ہے۔ اگر یہ حدیث انہوں نے صحیح لگانی تھی تو حضرت ابوبکر کی شان میں لگاتے، کیونکہ وہ پہلا خلیفہ انہوں نے بنایا تھا۔ نبی دوسرے خلیفے کی جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، اور پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر کو بنا دیا اور امت کو کہا یہ خلیفہ ہے۔ جی تو پھر ہمارا ایک ہی سوال ہوتا ہے تمام مسلمانوں سے، اصحاب ثلاثہ کے ماننے والوں سے، شیعہ کا ایک ہی سوال ہوتا ہے اور ہر اس بندے سے جو انصاف کا طالب ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ کرسی عدالت پر بیٹھے اور ہمارا مقدمہ سن لیں کہ بھئی مسلمانوں کو خلیفہ بنانے کی اتنی کیا جلدی تھی کہ ابھی تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت گھر میں پڑی ہے، وہ دفن ہی نہیں ہوئے، اور جناب سقیفہ سے خلیفہ بھی بن کے آ جاتا ہے۔ آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو رسول کا بھائی تھا، جو ابتدا سے جن کے گھر سے دعوت اسلام شروع ہوا، جس نے ابتدا سے رسول اللہ کی مدد شروع کی اور ہر جنگ میں جنگ کا فاتح رہا، اور شیر خدا کو ساتھ نہ لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خلافت چوری بنا رہے تھے، مولا علی علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں تھی۔
ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں، دنیا سے انصاف کا طالب ہیں ہم جناب، کہ دیکھیں یہ کہاں کا اصول ہے کہ داماد فوت ہو جائے تو سسر جو ہے وہ اس کی میت پر نہ ہے، اس کا جنازہ نہ پڑے اور اپنے معاملات میں مست رہے۔ اگر انہوں نے خلیفہ بنانا ہی تھا تو کم از کم اتنا حیا تو کرتے، رسول اللہ کو دفن ہونے دیتے، اس کے بعد ظہر کی نماز ہوتی۔ نماز کے لیے تو ظاہر صحابہ نے آنا تھا۔ تو یہ اجماع جو ثقیفہ میں 4 بندوں کا ہوا، اس سے بہتر یہی تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مسجد نبوی میں آتے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے آنا تھا، وہاں بیٹھا کر لوگوں سے مشورہ لیتے کہ جی بتائیں خلیفہ کس کو ہونا چاہیے۔ تو ایسا مسجد نبوی کے اندر کوئی اعلان نہیں ہوا، کسی صحابی سے مشورہ نہیں کیا گیا، صرف خلیفہ دوم اور خلیفہ اول جو ہیں وہ سعد بن عبادہ کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں پر جناب ایک بندہ قتل بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کہیں مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کام خراب نہ ہو جائے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کی۔ 4 بندوں کی بیعت سے یہ خلیفہ بن رہا ہے۔ جی جو ہم خود خلیفہ بناتے ہیں، میں پہلے لباس والے بھی مثال دے چکا ہوں، تو میں دوسری مثال یہ دے رہا ہوں، اور قرآن مجید میں سے ہے۔ اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ جب اللہ ہماری لکھی ہوئی کتاب کو اپنی کتاب نہیں کہہ رہا، تو ہمارے بنائے ہوئے خلیفے کو اللہ اپنا خلیفہ کیسے کہے گا؟ جی تو پیارے بھائی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب پھر عرض کر رہا ہوں پورے گروپ کے اندر آپ کے توسط سے امیر فیصل صاحب، کہ جو مسئلہ ہے نا خلافت کا، یہ انتہائی سنجیدہ اور سمجھنے والا مسئلہ تھا۔ چونکہ رسول اللہ تو فرما کر گئے ہیں وہ قریش سے ہوں گے، تو اب جب انہوں نے خلیفہ اول کے بارے میں لکھا، حضرت ابوبکر کے بارے میں، تو کہا وہ 7ویں پشت سے رسول اللہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، اور جب حضرت عمر کا لکھا تو کہا وہ 9ویں پشت سے جا کر رسول اللہ کو ملتے ہیں۔ کوئی 8ویں پشت سے مل رہا ہے، کوئی 7ویں سے مل رہا ہے، کوئی 9ویں پشت سے رسول اللہ کے ساتھ جناب اٹیچ کر رہا ہے۔ اگر اس طرح ہے تو ہم بھی سب پیچھے چلے جائیں تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہمارے بزرگان جو ہیں وہ بھی نبیوں کے آگے اولاد چلتے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کا جو بنیادی حدیث تھی وہ یہ تھی کہ 12 کے 12 جو ہیں سردار وہ قریش سے ہوں گے۔ جی تو انہوں نے خلافت کا خود ہی دروازہ امت کے لیے آسان کیا، جس طرح نبوت کا دروازہ انہوں نے خود اصحاب ثلاثہ والوں نے کھولا۔ کبھی جناب حضرت عمر کی شان میں حدیث گھڑ لی کہ نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ کبھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم جو تھا، جب وہ فوت ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ زندہ ہوتا تو میرے بعد نبی ہوتا۔ یعنی یہ بتانا یہی چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے اپنی نبوت کے ختم ہونے پر یقین نہیں تھا۔ جس طرح انہوں نے نبوت کا دروازہ کھولا، اسی طرح خلافت کا انہوں نے خود دروازہ کھولا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی مہدی ایک نہیں، مرزا نہیں صرف بنا، صرف مرزا صاحب نہیں بنے، معذرت چاہتا ہوں، مرزا صاحب جو ہیں صرف وہ مہدی نہیں بنے، اس سے پہلے امیر شام بھی جو ہے وہ بھی مہدی کہلوا چکے ہیں۔ جی میرے پیارے بھائی، تو آج مسلمانوں کے اندر جو تفریق اور نفرت اور دہشت گردی اور ایک دوسرے سے نفرت کی ڈور جو چلی ہوئی ہے اور جو گھوڑے دوڑے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارا خلیفہ جو تھا وہ خلیفۃ اللہ نہیں تھا۔
کاش کہ ہم جو خلیفہ بناتے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا، چونکہ خلیفۃ اللہ وہی ہوگا جو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اور خلیفۃ اللہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی بندہ ایک چھوٹی سے چھوٹی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا کہ جو خلیفۃ اللہ ہو وہ کسی جنگ میں بھاگا ہوا ہو۔ خلیفۃ اللہ کی یہ نشانی ہے کہ وہ کسی جنگ میں جائے گا تو شہید تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بھاگے گا نہیں۔ جی میرے پیارے بھائی، تو یہ اصحاب ثلاثہ والوں نے جب قانون ہی بدل دیا کہ خلیفہ جو ہیں وہ بنی تمیم سے بھی آ سکتے ہیں، بنی امیہ سے بھی آ سکتے ہیں، اور جتنا بھی کوئی ظالم ہو جو کچھ ہو، ان کے ہاں خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ نے خلیفوں کے لیے اقتدار کی کوئی قید نہیں رکھی، کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا، سوائے انبیاء میں بھی ایسے گزرے ہیں۔ سارے نبیوں کو اللہ نے حکومت نہیں دی، بہت سارے ایسے نبی گزرے ہیں جو بغیر حکومت کے آئے ہیں، کچھ ایسے نبی بھی آئے ہیں جن کو اللہ نے حکومت عطا کی ہے۔ تو ہم نے معیار ہی بدل دیا کہ جو کام اللہ کا تھا ہم نے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ہم خود کرنے کے۔ جی میرے پیارے بھائی، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب معیار ہی کسی چیز کا الٹ ہو جاتا ہے تو نظام ہی بدل جاتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ خلیفہ میں بناتا ہوں تو پھر بندوں کو اللہ کے کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر اصحاب ثلاثہ کو بنا کر انہوں نے اللہ کے کام میں مداخلت کی اور خود کو یہ کہتے رہے کہ جی ہم خلیفۃ الرسول ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، خلیفہ جو ہوگا وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا اور اس کو اللہ ہی بنائے گا، بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو بنا سکے۔ جی میرے پیارے بھائی، تو میں نے عرض کیا کہ اہل سنت کے نزدیک دو طرح کی خلافت ہے، ایک خلافت 30 سال والی ہے، ایک خلافت جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ ان لمیٹڈ جو خلافت ہے اس سے مقدم یہ سمجھتے ہیں 30 سال والی خلافت کو۔ ان کا معیار دیکھیں، اور پھر اس کے اندر جو انہوں نے تبدیلی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جی یہ خلیفہ ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے امر کو ماننا ہے، چاہے وہ ساری زندگی اپنی ہی من مرضی کیوں نہ کرتا رہا ہو۔ جب قوم پر خطا کار لوگ آ جاتے ہیں اور بھگوڑے لوگ جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے ہاں ایک خلافت 30 سال والی، ایک ان لمیٹڈ 12 خلیفے والی۔ بھائی پھر یہ 30 سال والی کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان لمیٹڈ جو ہے اس کو غیر مقدم سمجھتے ہیں۔ بھائی جب سب خلیفہ ہیں تو پھر فرق کیسا؟ ان کے ہاں تو اصول یہ ہے کہ سب صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، سب ایک جیسے ہیں، تو پھر یہ خلافت میں فرق کیوں لا رہے ہیں؟ اور جو انہوں نے اس کے بعد مکس چورن بنا کر عوام کو دیا کہ لو جی یہ خلیفے ہیں، آج اس کی وجہ یہی ہے کہ اصحاب ثلاثہ کے ماننے والے دنیا میں پوری میں دہشت گردی اسی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں، کیونکہ جو ظالم آیا ہے، جو جس طرح کا آیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ خلیفہ ہے۔ جب معیار خلیفہ ہی الٹ دیا گیا
تو پھر لوگوں کو کیا پتا ہونا چاہیے تھا؟ خلیفہ اگر وہ ہوتا جس کو خدا بناتا تو وہ خدا والا نظام لاتا. یہ خدا والا نظام تھا. ایک دوسرے کو بنا رہے تھے، دوسرے نے پہلے کو بنایا، پہلے نے دوسرے کو بنا دیا. یہ گھر کی آپس کی رشتہ داریاں نبھاتے رہے. انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بتاؤں گا کہ حضرت ابوبکر جو ہیں وہ خلیفہ کس طرح بنے، اور آیت استخلاف پر بھی انشاءاللہ اگلے سیشن میں گفتگو کروں گا. میں اپنی طرف سے اہل تشیع کی طرف سے مذہبی سکالر ہونے کے ناطے پیور ڈسکشن کے چیف ایڈمن امیر فیصل صاحب اور تمام جتنے بھی ایڈمن حضرات ہیں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم انقلاب کھوکھر صاحب کہ آپ نے وقت دیا اور خلافت کا شیعہ کانسیپٹ یا شیعہ نظریے سے ہم لوگوں کو جانکاری ملی. انشاءاللہ ہمارا پکا ارادہ ہے کہ شیعہ سنی کانسیپٹ میں جو بھی اختلافات ہیں یا اختلافی موضوع ہیں اس پہ ایک ایک پہ بات چیت ہو تاکہ سب لوگوں کو حقائق کا بھی پتہ چلے، شیعوں کا کانسیپٹ بھی پتہ چلے. اور اس ریگارڈنگ کافی بدتمیزی کرنے کی کوشش ہوتی ہے، معاملے کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کیا جاتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ گفتگو رک جائے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہر ایک ٹاپک پر ایڈمن موڈ پہ بات ہوگی، اور اگر اوپن گروپ میں بھی کسی نے کوئی بدتمیزی کی یا غلط الفاظ استعمال کیے کسی کے بھی لیے تو انشاءاللہ سخت ایکشن لیں گے اور ریموول کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ٹائم لے کر اس کا نیکسٹ والیوم کریں گے سر. شکریہ، جزاک اللہ. भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है, भाल तिलक पर हाथ खड़े दुर्गा है, काली माई है. अश्वचंडी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है.